मुज़ाकिरात किसी डील के लिए नहीं कर रहे हैं, बस मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। ये कहना कि मुतालिबात इन राइटिंग हो या ओरल हो, इसकी वजह से भी इसमें तातुल का शिकार नहीं होना चाहिए। जुर्म में और सियासत में फ़र्क है। मुज़ाकरात के नतीजे में आप ये तय करना चाहते हैं कि जो जुराइम किए गए हैं उन जुराइम को भी इन मुज़ाकरात की आड़ में, तो सबसे बड़ी तनकीद इन मुज़ाकरात पे मैं करता हूं। दूसरी नशस्त के दौरान ये तय हुआ था कि हमारी मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान साहब से मुलाकात कराई जाएगी। वो मुलाकात अभी तक नहीं हुई, तीसरी नशस्त का कोई मकसद नहीं है। तो मुज़ाकराती कमेटी को क्यों नहीं इमरान खान से पहले दे रहे? फैसला तो इमरान खान ने करना है ना। आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। अगर पाकिस्तान की सियासत पर किसी उनसर का असर होना है और बड़ा असर होना है आने वाले दिनों में, तो मईशत और दहशत गर्दी के साथ साथ अपोजिशन और हुकूमत की टॉक्स डिफ़ाइन करेंगी कि पाकिस्तान की सियासत इस साल कहाँ चलेगी। अगर ये टॉक्स कामयाब होती हैं तो जमहूरियत के बारे में अच्छी खबरों का मजमूआ आपको नज़र आएगा। हेडलाइंस भी आपको अच्छी बनती हुई नज़र आएंगी। मईशत के हवाले से आपको इशारे बेहतर होते हुए नज़र आएंगे और एतमाद साजी में इजाफा होगा, लोगों का एतमाद भी जमहूरियत पर बढ़ेगा। अगर इस मखमसे के अंदर तवालत होती है, गुमगू की कैफियत होती है, तो फिर आपको मार्केट्स भी उसी तजब्जब का शिकार नज़र आएंगी जिसका सियासत शिकार होगी। और अगर ये टॉक्स नाकाम हो जाती हैं तो फिर मुल्क के अंदर एक सियासी फसादी कैफियत दोबारा से आ जाएगी। हमने आज टॉक्स का अहाता करना है। जानना हम ये चाहते हैं कि हुकूमत की असेसमेंट में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असेसमेंट में ये टॉक्स कहाँ पर खड़ी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एसोसिएटेड लोग हैं उनके ख्याल में टॉक्स को आगे चलाने का मामला कैसे चलाया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है। और ये भी हमने जानना है कि हुकूमत के अंदर के डायनामिक्स क्या हैं, क्या उनके पास कोई प्लान बी मौजूद है अगर टॉक्स कामयाब नहीं होती। हम ये भी जानना चाहेंगे इस प्रोग्राम के अंदर कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये तय कर लिया है कि वहाँ पर फ़ैसला साजी किसने करनी है। वो बानी पीटीआई इमरान खान ने जेल से फ़ैसला साजी करनी है, वो बुशरा ने खामोशी से फ़ैसला साजी करनी है, वो अलीमा ने बज़रिया प्रेस कॉन्फ्रेंस फ़ैसला साजी करनी है, या फिर उनकी अपनी कमेटी ने फ़ैसला करना है कि टॉक्स को हमने कैसे चलाना है। तो इस प्रोग्राम में जो हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, उनका बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं। पास के सीनियर लीडर, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। इसी प्रोग्राम में नाज़रीन हमें साहिबजादा हामिद रज़ा साहब भी ज्वाइन करेंगे, ज़रा उनका एक डिटैच पर्सपेक्टिव लेंगे। हैं तो पीटीआई के बिल्कुल साथ खड़े हुए, बल्कि एक कदम आगे खड़े हुए, लेकिन उनकी अलहदा जमात भी है, फ़िलहाल एक ही मेंबर है उनका, तो उनसे जानना चाहेंगे कि वो टॉक्स के बारे में कितने पुरुम्मीद हैं। अली मोहम्मद खान साहब भी इसी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे, जिनसे हम ये अहम सवाल रखेंगे कि उनकी पार्टी के अंदर असल फैसला करने वाली कुव्वत किसकी है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। लेकिन स्टार्टिंग विद यू सेनेटर साहब, अभी तक वो कुछ हुआ, अगर आपको उसको, चूँकि आप उस्ताद भी हैं, एक में से 1 और 10 के स्केल पर नंबर देने हों तो टॉक्स के मामले को आप कितने नंबर देंगे? बहुत शुक्रिया तलत साहब। मैं समझता हूँ कि टॉक्स के हवाले से नंबर देते वक्त इस हकीकत को ज़रूर हमें पेश नज़र रखना चाहिए कि टॉक्स की बड़ी अहमियत है, लेकिन टॉक्स का शुरू हो जाना और हमारा आमने सामने बैठ जाना, ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट। तो अगर पेपर ए ये हो गया 50% तो आप नंबर दे दें। चलो ठीक है, ये कि जी हम मिल बैठे हैं, 5 नंबर ये हो गए। अपने पास्ट को हमने एक तरफ रख दिया, उन्होंने एक तरफ रख दिया, हम दोनों आमने सामने मेज़ के बैठ गए और बात कर रहे हैं। ठीक, दिस इज़ ए बिग डेवलपमेंट और इसको खुशामदीद आप सब लोगों ने कहा है और मेरा ख्याल है पूरे मुल्क ने कहा है और एक अच्छी बात है। लेकिन अगले 5 नंबर में मुझे बड़ा मोहतात होना पड़ता है, इसलिए कि 23 दिसंबर को आगाज़ हुआ, पहली हमारी मीटिंग थी, उसमें उनके अरकान सिवाय एक रुकन आए असद कैसर साहब और बाकी साहबजादा हामिद रज़ा साहब थे और अल्लामा साहब थे, राजा नासिर अब्बास साहब। पीटीआई का और कोई बंदा नहीं था, तो वो एक महदूद सी एक लिहाज से थी, लेकिन चंद चीज़ें उसमें हमने तय कर ली पहली मीटिंग में। लेकिन आप मुझसे जब पूछ रहे हैं ना कि नंबर क्या दें, तो मेरे पास कोई नंबर है नहीं देने को। ठीक है। और दूसरे राउंड में भी फिर इसलिए कि अमलन तलत भाई हम 23 नवंबर से आगे आज अगर 6-7 तक हम आ गए हैं ना, तो हम आगे बढ़े नहीं हैं, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पर्सपेक्टिव हमें दिया, तो हुकूमत की तवक्को ये थी कि मिल बैठने की अहमियत को मानते हुए और उसको खुशाइन करार देते हुए अगले अदवार में पेशरफ्त होगी। आपकी डेफिनेशन पेशरफ्त की क्या थी?
बड़ी वाज़ेह थी, उसमें कोई अबाम नहीं था। देखें, एक चीज़ तो हमने ये तय की पहली मीटिंग में कि जी हम यहाँ बैठे हैं, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन रूम कहते हैं जो अपनी पार्लियामेंट की लैंग्वेज में, उस आईनी कमरे के अंदर इसकी चार दीवारी है और हम इसी के अंदर महदूद रहेंगे। बाहर बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ हमारे हाक्स होंगे, कहेंगे जी ये क्या हो रहा है, ये क्या तमाशा लगेगा, कुछ आपके यहाँ से बड़े तल्ख बयानात आएंगे, कुछ अदालतों के फैसले आएंगे, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी, सजाएं होंगी, जमानतें होंगी, बरीयतें होंगी। हमें कान बंद कर लेने हैं, आंखें बंद। आपने सियासी तौर पर साउंड प्रूफिंग करनी है, साउंड प्रूफ कर दिया हमने पॉलिटिकली कि हमने उसका कोई असर नहीं लेना और अपनी बात जारी रखनी है, अनलेस के हमारे अंदर खुद कोई ऐसी चीज़ नहीं पैदा हो जाती। तो एक चीज़ तो ये तय होगी। दूसरी चीज़ ये तय हुई कि हम उन्हें फैसिलिटेट करेंगे मुलाकात के लिए, जो कि हम कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो इससे भी ज़्यादा अहम थी वो तय हुई, और वो न सिर्फ तय हुई बल्कि जो एलामिया पहला जारी हुआ उसमें भी लिखी गई और दूसरे में भी लिखी गई। वो ये कि पीटीआई अपनी डिमांड्स तहरीरी शक्ल में कमेटी के सामने रखेगी। ये सिर्फ न सिर्फ उन्होंने उस मुआहदे में, मुआहदा कह लें या एलामिया कह लें या जो भी हमने कम्युनिके जारी किया, उन्होंने बाहर जाके मीडिया से भी कहा कि जी हम अगली दफ़ा ये लेके आएंगे। लेकिन अगली दफ़ा जब आई 2 तारीख तो वो नहीं लेके। आप तवक्को क्या कर रहे थे कि अब ये दरवाज़ा खुला, ये बैठे हैं, अब इनके पास कोई कागज़ आएगा? हम उनके हाथों की तरफ देख रहे थे कि अभी कोई मुसवदा निकलेगा और वो स्पीकर साहब को देंगे जी कि ये हैं हमारी डिमांड्स, और स्पीकर साहब हमें तकसीम कर देंगे। ठीक। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके जो कन्वीनर हैं उमर अयूब साहब, उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने वही मुतालबात तकरीबन दोहराए कि जी इनकी रिहाई होनी चाहिए। पहली मीटिंग में सिर्फ खान साहब का जिक्र था और पॉलिटिकल कैदी जिन्हें वो कहते हैं। दूसरी मीटिंग में कुछ और नाम उन्होंने लिए, शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम लिया, महमूद रशीद साहब का लिया, एजाज चौधरी साहब का लिया, यास्मीन राशिद साहिबा का लिया और कुछ नाम लिए कि जी ये कैदी हैं, इनको रिहा होना चाहिए, इनकी रिहाई होनी चाहिए। अब ये कि मेथडोलॉजी क्या हो, रिहा कैसे हों, ये चैप्टर ना हमने छेड़ा ना उन्होंने छेड़ा। दूसरी मीटिंग में भी वो दस्तावेज़ नहीं आई। लेकिन जो एलामिया जारी हुआ उसमें ये कहा गया जी कि हम तहरीरी तौर पर ये अगली मीटिंग में लेके आएंगे। अगली मीटिंग का हम इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, अब अगली मीटिंग, एक जुमला में कह दूं, अगली मीटिंग में ये भी तय हुआ कि उनकी एक मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद वो खुद हमें मीटिंग देंगे, तारीख देंगे अगली मीटिंग की। यानी तीसरी मीटिंग की तारीख हमने नहीं देनी, उन्होंने देनी है। वो जिस वक्त भी देंगे हम बैठ जाएंगे। अच्छा, अब ज़रा इसके ऊपर वापस आइएगा। तो जब आप कहते हैं कि ये चीज़ें तय हो गई, पहली मीटिंग के अंदर ये तय हुआ, दूसरी मीटिंग के अंदर ये तय हो गया कि अब उन्होंने तारीख देनी है, तो इसके ऊपर क्या आप मेज़ के ऊपर बैठ के, और हम नहीं चाहते कि उस कमरे की साउंड प्रूफिंग में से कोई खिड़की निकाल के जानना हो रहा है, हम सिर्फ वहाँ के डायनामिक्स को जानना चाहते। जब कहते हैं ये तय हो गया तो वो हूँ हाँ से तय होता है, ये इससे कि जी देयर इज एन एग्रीमेंट ऑन दिस टेबल, ये हमने इत्तेफाक कर लिया और कोई नोट टेकर भी है? आई मीन हाउ डज इट वर्क? मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि मुकरना बड़ा आसान है। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि इसका क्या हो रहा है और यकीनन हो रहा होगा। हमारी एक SOP है जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर जितने भी हमारे कमरे हैं, कमेटी रूम्स हैं, उनमें जो हमारी मीटिंग्स होती हैं वो बाकायदा रिकॉर्डिंग होती है उनकी, बाकायदा रिकॉर्डिंग होती है। क्योंकि बाज़ औक़ात हमारी स्टैंडिंग कमेटियों की मीटिंगें वहाँ चैलेंज हो जाती हैं कोर्ट में, तो वो प्रूफ देने पड़ते हैं हमें। तो आई होप कि ये भी रिकॉर्ड हो रही होगी पूरी तरह। लेकिन ऐसा सच ये कि कोई नोट्स टेकर वहाँ बैठा हुआ है जो ले रहा है और उसके बाद हम मिनट्स पढ़ते हैं या मिनट्स अप्रूव होते हैं, ऐसा कोई एलामिया से जो हमें पता चला, एलामिया वो होता है जो हम एग्री करते हैं और उसके अंदर जो पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं उससे हमें पता चलता है कि ये पैराग्राफ जो ये PTI ने तहरीर करवाया होगा, जिस ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर होता है। उसमें तलत साहब बाकायदा डिस्कशन हो कहते हैं जी ये लफ्ज़ निकाल दें, ये फ़लाँ निकाल दें, फ़लाँ के साथ ये लगा लें, तो वो टोटल एग्रीमेंट के साथ आता है। ठीक है। अब मुझे जो हैरत हो रही है ना वो ये है कि वो उस एग्रीमेंट से अगर डेविएशन हो जाती है, इसी स्टेज पे हो जाती है, अभी जबकि हम अपने पर यूं झाड़ रहे हैं और उड़ान भरी ही नहीं है, इसी स्टेज पे अगर वो 2 मीटिंग्स में एक किए जाने वाला मुआहदा तीसरी मीटिंग में नलीफाई हो जाता है, वो कहेंगे जी कि हमें तहरीरी देने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि अब उनके बयानात आ रहे हैं, तो फिर मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई बहुत बड़ा तात्तुल आ जाएगा, लेकिन मुश्किलात ज़रूर पेश आ जाएंगे। एतमाद को ठेस लगेगी कि अगर हम इब्तदाई तौर पे तय करने वाली चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे तो आगे चल के क्या होगा। हुकूमत की तरफ से फराखदिली दिखाने की कितनी गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि आप सियासी तौर पर जो फैसला साज क़ुव्वतें उनके बड़े करीब हैं, आप की क्या शुनीद है कि अगर
وہ چیزیں جو کمرے میں طے ہوئی اور اعلامیے میں لکھی گئی ان کے اندر رد و بدل ہوتا ہے تو کیا حکومت یہ کہے گی جی کہ آپ نے تو پہلے یہ کہا تھا اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں، یا حکومت کہے گی چلیں ٹھیک ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن چلائیں اس کو؟ کس طرف آپ سوئنگ کر رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت بہرحال یہ چاہے گی کہ یہ پروسیس آگے بڑھے. ہم یہ ضرور، اگر ایسا ہوتا ہے، اگر اٹس اے بگ اگر، ہمیں میرا خیال ہے کہ یہ تاثر نہیں لینا چاہیے کہ وہ نہیں لے کے آئیں گے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ریٹرن جیسا کہ انہوں نے پرامس کیا ہوا ہے وہ لے کے آئیں گے. لیکن اگر وہ نہیں لے کے آتے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کو ایک بہت بڑا پوائنٹ بنا کے ہم مذاکرات ختم ہو جائیں گے. ہم ضرور اپنا پروٹیسٹ لانچ کریں گے، اس کو بتائیں گے جی کہ اگر ایگریمنٹ ہوتا ہے اور اس پہ عمل نہیں ہوتا ہے، لیکن خود آپ دروازے بند نہیں کریں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہم بند کرنے بالکل نہ ہی کرنے چاہیے. ہم تو چاہیں گے کہ یہ دروازے بند نہیں ہو اور چلتا رہے. اب دیکھنا ہے کہ ان کی طرف سے کیا آتا ہے. یہ جو اب 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، ظاہر اس سے آپ کا تعلق نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ تو کورٹ کا معاملہ ہے، وہ جج صاحب سے پوچھیں وہ کیوں تاریخ آگے پیچھے دے رہے ہیں. لیکن جو مارکیٹ کے اندر بات چیت ہے وہ یہ کہ اس قسم کے کیسز کو اناؤنس کرنے کی تاریخ دینا اور اس کے بعد مؤخر ہو جانا انڈیکیٹ کرتا ہے جی کہ کچھ بارگیننگ چیزیں رکھی ہوئی ہیں حکومت نے اپنے پاس کہ یہ باتیں مانیں گے تو یہ کیسز میں رد و بدل ہو سکتا ہے. یہ جوڈیشری کے اوپر تو ریفلیکشن آتی ہے ریومر کے حوالے سے. حکومت کے بارے میں بھی یہ خیال ہوتا ہے جی کہ آپ بھی ان کی جو ہے نا تلاویں کھینچ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں نا جی، آپ سختی کر رہے ہیں ان کے اوپر؟ نہیں طلعت صاحب، ایسا نہیں ہے. دیکھیے ہماری ایک مختصر سے میٹنگ ہوئی ہے سارے پروسیس کے دوران وزیر اعظم سے، اور وہ بڑے پازیٹیو تھے. انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ یہ پروسیس آگے چلا ہے. ہم ڈے ٹو ڈے ان کی طرح کوئی میٹنگز بھی نہیں چاہتے ہیں. ہمارے پاس جو مینڈیٹ ہے جب ہم دیکھیں گے کہ رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے تو ہم جا کے رابطے کریں گے. 190 ملین کیس کیوں ڈیلے ہو رہا ہے اس کا فیصلہ ہم تو عدالتوں میں یہ دیکھتے رہتے تھے جی کہ اگر فیصلہ نہیں ہے تو کہتے تھے جی فیصلہ ریزرو ہو گیا. ڈیٹ نہیں دی جاتی تھی، اب ڈیٹ دی جا رہی ہے. اب آج پھر میرا خیال ہے ایک نئی ڈیٹ 13 تاریخ یا کوئی ایسی دی گئی ہے. مجھے نہیں پتا اس کی لاجک کیا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹاکس جیسے معاملے کے ساتھ انٹرفیئر کر سکتا ہے؟ کیونکہ آپ کا تو کنسرن ٹاکس ہے. میرا خیال ہے کہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ ان کی طرف سے بھی بڑی واضح سٹیٹمنٹس آئی ہیں. شیخ وقاص اکرم صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اگر خدا نخواستہ سزا ہو بھی جاتی ہے عمران خان کو تو ہم مذاکرات جاری رکھیں گے، مذاکرات میں تعطل نہیں آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ ہم نے ایک چیز طے کی ہوئی ہے کہ باہر کی دنیا کے اندر جو بھی جوار بھاٹا آتا ہے اس کو ہم اندر نہیں آنے دیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. جوار بھاٹے کا آپ نے ذکر کیا تو نواز شریف صاحب کا ہمیں خیال آیا. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی منشا تو ظاہر ہے تمام چیزوں میں شامل ہوگی، لیکن متحرک قسم کی منشا ہے یا آپ سمجھیں کہ سست قسم کی منشا ہے کہ ٹھیک ہے دیکھ لیں گے؟ ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا وہ بیک گراؤنڈ میں سے سپیر ہیڈ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بڑا کروشل ہے. پرائم منسٹر صاحب کی تو اپنی ذمہ داری ہے لیکن پارٹی بھی اس کے اندر انوالو ہے، یا وہ دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کر رہے ہیں تو پھر جب ضرورت پڑی تو پھر جو ان کا طریقہ کار ہے کس طرف نواز شریف صاحب کا جو کام؟ نہیں، میرا خیال یہ ہے، آپ ہی جانتے ہیں میاں صاحب کو بہت اچھی طرح، وزیر اعظم سے بھی ان کی سوچ سے بھی آپ آگاہ ہیں. ایسا نہیں ہوتا جب میاں صاحب کہہ دیتے ہیں جی ہاں یہ چیز کریں، اور پھر اگر میاں صاحب کی اپنی سوچ کو بھی دیکھیں تو جب وہ واپس آئے اکتوبر 23 میں تو انہوں نے یہی بات کی تھی. جب کبوتر اڑایا تھا تو کبوتر جو تھا وہ امن کی، خیر سگالی کی، ہاتھ بڑھانے کی، دوست کی علامت تھی. لیکن وہ پہلے کبوتر کافی دیر بیٹھا رہا تھا، بیٹھا رہا لیکن پھر اڑا نا. ٹھیک ہے، بھاری بھرکم کبوتر. پھر دیکھیے جب شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھایا اس میں بھی یہ بات انہوں نے کی، میثاق معیشت کی بات کی. پھر میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ میں پارلیمانی لیڈر ہونے کے ناطے مجھے کہا گیا اپنی لیڈرشپ کی طرف سے کہ آپ وہاں ہاؤس کے اندر بھی یہ پیشکش کریں، تو میں نے کی، بڑے کھلے دل سے کی. تو میرا خیال نہیں ہے کہ وہاں کوئی اس طرح کی ریزرویشنز ہیں، تحفظات ہیں. دیکھیں جس جماعت کی یا جس حکومت کی توجہ کا مرکز، فوکس معیشت ہوتی ہے نا، وہ سکون چاہتا ہے، وہ حکومت سکون چاہتی ہے، وہ کسی طرح کا انتشار نہیں چاہتی. لہٰذا یہ آپ یقین جانیے کہ یہ معیشت پہ فوکس رکھنے والی یہ حکومت صدق کے دل سے چاہتی ہے کہ معاملات کو خوش اسلوبی کے دائرے میں لایا جائے، انتشار کے دائرے سے نکال. اچھا، اب ایک جو آرگومنٹ یہ بھی ہو رہا ہے وہ یہ کہ اصل میں فیصلہ ساز قوتیں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، ان کی شمولیت کے بغیر یہ ٹاکس کامیاب نہیں ہو سکتی. تو میں ذرا آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ آپ
آپ کی جماعت اور حکومت کے پاس جو ٹاکس کا مینڈیٹ ہے وہ آپ کا اپنا ہے یا کہیں سے مستعار لیا ہوا ہے؟ دیکھیے، ایک چیز ہے حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس کے ہم ارکان ہیں، اور اس میں ہم ہیں، اس میں پیپلز پارٹی ہے، اس میں ایم کیو ایم ہے، دوسری جماعتیں ہیں، بی اے پی ہے، اعجاز الحق صاحب ہیں، علیم خان ہیں. تو یہ سارے لوگ ایک یوں جانیے کہ جو لوگ بھی حکومتی بینچوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ سرکار کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں، وہ اس میں شامل ہیں، اور سب نے اپنی اپنی رائے دینی ہے، اور سب کی رائے یوں 100% ملتی بھی نہیں ہے. ہم وہاں بھی فیل کرتے ہیں کہ کوئی تھوڑا سا آگے جا رہا ہے، کوئی پیچھے جا رہا ہے، کوئی لوک وارم ہے، کوئی ہاٹ ہے، کوئی بالکل کولڈ ہے. یہ سلسلہ ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ جب حکومت نے ایک فیصلہ کیا، اور اس حکومت کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے دست و بازو کے اندر کتنی توانائی ہے اور ہم کہاں تک جا سکتے ہیں اور کہاں تک نہیں جا سکتے، یہ ضرور سوچا ہوگا انہوں نے. اور اس لیے اب ہمیں نہیں انہوں نے بتانا کہ جی ہم نے فلاں سے پوچھ لیا ہے، فلاں سے پوچھ لیا ہے، لہٰذا ہمیں تھپکی دے دے کہ تگڑے ہو کے آگے چلو، ایسا تو نہیں ہوگا. لیکن مجھے یقین ہے کہ اس میں سارے سٹیک ہولڈرز شامل ہیں، اور فارملی بھی کہہ چکے ہیں میرا خیال ہے آئی ایس پی آر کے جی، انہوں نے کہا جی کہ جو بھی ٹاکس ہو رہی ہے حکومت کے ساتھ ہو رہی ہے، اور ہمارا اور دیکھیے اب کل ایک بات جو کل یا پرسوں ہمارے علم میں آئی ہے، جو اسد کیسر صاحب نے فرمائی ہے کہ جی کہ وہ لوگ جو سوال آپ فرما رہے ہیں کہ جی وہ بھی شامل ہونے چاہیے، اور ان سے ہم پوچھ کے آئیں کہ جی اگر ہم طے کریں گے تو وہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے. تو یہ ہمارا درد سر ہے نا، ہمارا درد سر اپنے ہمیں تو خیر مرحلہ بڑا دور ہے، پتہ نہیں کیا طے ہوتا ہے کیا طے نہیں ہوتا. لیکن یہ تو ہو گیا حکومت کی طرف سے لسننگ سیشن کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا ڈیمانڈ دے رہی ہے، ٹھیک ہے، لسننگ سے. لیکن آپ کی اپنی بھی تو توقعات ہوں گی. ہمارے پروگرام کے اندر رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی بات ہوئی، اور انہوں نے یہ کہا جی کہ ہماری توقعات میں سے ایک توقع یہ ہے بنیادی کہ یہ پھر اس نظام کو چلنے دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کی بات مانیں اور اس کے بعد یہ اس کو سکٹل کریں. تو حکومت کے اندر بھی تو کوئی توقعات ہوں گی. بھائی ہم بھی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بھی حلقے ہیں، ہم نے بھی ووٹر کو جا کے جواب دینا ہے یہ ہمارے خلاف یہ کیا باتیں کرتے ہیں. تو آپ کی توقعات ترجیحاتی انداز سے اگر بتائیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں، پہلا جو سب سے بڑے مطالبات ہیں نا طلعت صاحب ان کے، وہ کاغذ میں یا زبان میں یا جی ان کو رہا کرو یا یہ رہا ہونے چاہیے. میں نے پہلی میٹنگ میں ان سے یہ بات ضرور پوچھی تھی. میں نے کہا جی یہ مطالبہ آپ کر رہے ہیں. میرے ساتھ ڈار صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں بیٹھا ہوا تھا، رانا صاحب تھے، اور آگے راجہ پرویز اشرف اور سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ سارے جیلوں میں رہے ہیں آپ کے دور میں، وہاں سے لے کے وہاں تک. ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو وزیر اعظم کے اختیار کو بروئے کار لاتے ہوئے رہا ہوا ہو، کسی ایگزیکٹو آرڈر سے باہر نکلا ہو. وہ کہنے لگے کوئی نہیں ہے. اب جب وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کو رہا کرو تو ہمیں بہت سی چیزوں کا جائزہ لینا پڑتا ہے کہ چلیں ہم رہا کرنے پہ آمادہ بھی ہو جائیں. کوئی طریقہ کار ہوگا، کوئی انسٹرومنٹ ہوگا، کوئی آئین ہمیں اجازت. ان کا ماننا یہ کہتا ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ جب ہم رہائی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ضمانتیں ان کی ہو جاتی ہیں اس کے بعد نئے کیسز نہ کھولیں، یعنی جیل کا دروازہ کھولا نہیں اور ٹھک سے ایک اور کیس آ گیا. تو وہ یہ نہیں مانتے، وہ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اس طرح کی. لیکن بات یہ ہے کہ رہا کرو کا کیا مطلب ہے؟ رہا کرو کا مطلب یہ ہے کہ جیل کے دروازے ان کے لیے کھول دو اور وہ کھلی فضا کے اندر آ جائیں. اب اس کے لیے حکومت کیا کر سکتی ہے، کیا نہیں کر سکتی ہے. ہم نے انہیں یہ بھی کہا ہے کہ جب یہ مطالبہ آپ لکھ کے لائیں تو ہمیں گائیڈ بھی کریں کہ یہ طریقہ ہو سکتا ہے. یہ آپ حکومت میں رہے ہیں نا، آپ بالکل اجنبی نہیں ہیں. آپ کہیں جی کہ ہم نے اپنی حکومت میں یہ طریقہ اختیار کیا تھا، فلاں کو چھوڑا تھا، یا فلاں زمانے میں ایک واردات ایسی ہوئی تھی کہ چھوڑ دیے گئے تھے، تو وہ گائیڈ کریں گے. میں بار بار جو بات کہتا ہوں نا، اور جس پہ ہم اٹکے ہوئے ہیں اور ہم صدق دل سے محسوس کرتے ہیں کہ بات آگے نہیں بڑھے گی، وہ یہ ہے کہ جب تک وہ اس طرح کی دستاویز ہمارے سامنے رکھیں گے نہیں، مطالبات ایک تو پھیلتے چلے جائیں گے، انڈے بچے دیتے جائیں گے. ہم کوئی کام کر کے آئیں گے تو کہیں گے جی کہ ہم نے کام کہا تھا کہ یہ کام کرو، وہ اور کہیں گے جی ہم نے تو یہ ڈیمانڈ کی تھی، آپ نے اس کو کیٹر ہی نہیں کیا. You have to nail it to a paper، اور پیپر کے اوپر باقاعدہ تحریر کے ساتھ. ہمیشہ یہی ہوتا ہے. دیکھیں نا، آپ بھٹو صاحب کے دور میں پی این اے کی بڑے طویل مذاکرات ہوئے تھے، تو فرسٹ آف آل ایک چارٹر آف ڈیمانڈ دیا گیا تھا پی این اے کی طرف سے، بھٹو صاحب کے سامنے رکھا گیا تھا، نئے انتخابات کرائیں، یہ کرائیں، وہ کرائیں.
تو ایسی چیز ہوتی ہے تو بات آگے چلتی ہے, زبانی کلامی نہیں چلتی. یہ نہ ہو کہ پی این اے اور بھٹو صاحب بات چیت والا ہی نتیجہ نکلا ہے. مثال تو آپ نے ابھی وہ مرحلہ جو ہے وہ شاید نہ آئے, لیکن یہ ہے کہ بات شروع تو ہونا پازیٹیولی. ابھی تو یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم تو ٹرین میں بیٹھ گئے اور اسٹیشن نہیں چھوڑ رہے ٹرین. ابھی مجھے جو لگتا ہے پتہ نہیں ایسا ہے یا نہیں ہے کہ جو عمران خان صاحب کی کمانڈ ہے وہ اتنی مضبوط ہے اور اتنی مستحکم ہے کہ ان کی ٹیم شاید اتنی آزادی محسوس نہیں کرتی جتنی ہم لوگ کرتے ہیں. وہ ہر مکالمے کے وقت, ہر بات کے وقت, ہر چیز کا جواب دیتے وقت کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ اس کا ری ایکشن وہاں سے کیا آئے گا. اسی لیے وہ ہر ملاقات کے بعد ایک میٹنگ بھی مانگتے. اب ملاقات اور مذاکرات کا مقابلہ ہو رہا ہے, تو اس لیے جب تک وہ اپنے پیکرے خاکی میں جان نہیں پیدا کریں گے نا, بات آگے چلے گی نہیں. اس کے لیے تو انتظار کرنا پڑے گا. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں کیا موقف ہے ٹاکس کے بارے میں؟ اسٹے ٹیونڈ. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہمارے پاس صاحبزادہ حامد رضا صاحب موجود ہیں, سربراہ سنی اتحاد کونسل. ان کا بہت شکریہ. پی ٹی آئی حکومت ٹاکس کا مستقبل یہ کیسے دیکھتے ہیں؟ کلوز کوارٹر سے پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہیں, ساتھ کھڑے ہیں, ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو بھی ہے. آپ کا بہت شکریہ جی. آپ کچھ میرے کل کے پروگرام کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے تھے. آپ نے میں نے کل آپ کا پروگرام دیکھا طلعت صاحب, اور اس کے اندر کچھ باتیں کہی گئیں کہ کوئی ویڈیوز نہیں ہیں اور کوئی ایویڈنسز نہیں ہیں, کوئی مسنگ پرسنز نہیں ہیں. میرا سر اس پہ نیریٹو یہ اور بڑا کلیئر پوائنٹ آف ویو ہے کہ جس وقت ابتدا کے اندر جس وقت ایک میسیکر ہوتا ہے یا ایک بگدڑ ہوتی ہے تو اس وقت آپ ایگزیکٹ فگر نہیں دے سکتے. اور آپ کے علم میں ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت پہ بڑا سٹرونگ کرٹیسزم ہوا کہ آپ نے اسی وقت فگرز کیوں نہیں جاری کر دیے جو کہ زیادہ فگر کوٹ ہو رہے تھے. لیکن ہم بہت محتاط رہ کے ایگزیکٹ فگر دینا چاہ رہے تھے. اور اگر ہم ابھی اتفاق رائے ہو گیا ہمارا اب ہمارے سارا چیزوں سے, اور خان صاحب سے ملاقات جیلوں میں ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر مسنگ. سر ان کا نہیں پتا. جب ہم نے 160 to 200 کہا تھا تو اس کے بعد پھر افراد بعد میں ملتے گئے. ہم نے ان کے نام دیے تھے. کوئی جیلوں میں تھے, ہاں جی جیلوں میں تھے, کسی کو اٹھا لیا گیا پتہ نہیں لگ رہا تھا, جیل کے اندر کچھ لوگوں کو لے گئے تھے. کسی غالب امکان یہی ہو سکتا ہے کہ 42 جو ہیں یہ سر 160 میں سے 42 نہیں 46 سر 160 میں سے اراؤنڈ آپ دیکھ لیں کہ 114-16 کے قریب لوگ آئیڈینٹیفائی ہو گئے. مرا ہوا تو نہیں ملا نا سر؟ ابھی تک ہمیں نہیں ملا, بٹ وی آر چونکہ جس وقت اب اتنا وقت گزر گیا, 1 ماہ سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے, جنہوں نے ملنا تھا وہ مل گئے ہیں. اب 46 ہمارے اسٹل مسنگ ہیں اینڈ وی آر گوئنگ ٹو پرووائڈ دا نیمز اینڈ ڈیٹیلز. بہت اچھی بات, ہم چاہیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ نے ویڈیو ایویڈنس کا بھی ذکر کیا تھا. ویڈیو میں ایویڈنس کی بات کر رہا ہوں سر. جو کہا گیا یہاں پر کہا گیا کہ ہاسپٹل میں کوئی بندہ نہیں پہنچا یا نہیں پہنچا. ابھی اگلی بات بتاتا ہوں سر. وی آر اسٹل ان اے پروسیس کہ ہم جو ہمارے 56 وونڈڈ ہیں بلٹ انجری کے ساتھ, جن کی اب میڈیکل رپورٹس بھی ہمارے پاس ہیں, either we should provide their names or not for their security reasons. اب جوڈیشل کمیشن کی بات کیوں کر رہے ہیں ہم 26 کا؟ ان کی فیملیز آ کے پھر وہاں پر بتائیں گی کہ سر جب وہ ایک بندہ شہید ہوا, اس کی پوسٹ, اس کی اب ایک کی آپ کو میں اس کا نام نہیں آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا, سب لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کے پی کیسے گیا. اس کی یہاں سے گولی گئی ہے سر, لوور باڈی سے گولی باہر نکلی ہے. ہاسپٹل کی انتظامیہ نے اس کو انیشل پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر بلٹ انجری ڈیتھ ڈکلیئر کیا ہے. جب لواحقین ڈیڈ باڈی لینے کے لیے پہنچے ہیں تو انہیں کہا گیا ہے کہ اگر آپ اسے ایکسیڈنٹ کے ڈاکومنٹ پہ سائن کرتے ہیں تو وی ول پرووائڈ یو دا باڈی, ادروائز یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ. جی بالکل, ہم نے پہلے بھی سنا ہے. ٹھیک ہے سر. لیکن کیا یہ ڈیٹرمنڈ ہے کہ وہ کون سی بلٹ سے مرا ہے اور کس گن سے فائر ہوئی؟ اسی لیے ہم جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو ہمارا نہیں سر. میں سر آپ کو عرض کرتا ہوں, دیکھیں شکوک و شبہات کہاں سے جنم لیتے ہیں سر. جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو اسٹریٹ اوے ہمارے منسٹرز اور جو سیکورٹی کے آئی جی اسلام آباد تھے, ان کی پریس کانفرنس آ گئی, کوئی گولی نہیں چلی. اس کے 2-3 دن کے بعد جو ایڈوائزر ہیں انٹیریئر رانا ثناءاللہ صاحب, ان کی آ گئی کہ گولی چلی ہے شاید. پھر کہا گیا کہ دیر از ناٹ ایون اے سنگل بلٹ انجری. پھر حکومتی ترجمان کی طرف سے 2 دن کے بعد 48 گھنٹے بعد کہا گیا ہو سکتا ہے کہ کچھ کیجولٹیز ہوں اور کچھ زخمی بھی ہوں. اب آپ یہ دیکھیں, یہ جو گفتگو کا ابہام ہے کہ پہلے اسٹریٹ اوے اسٹیٹ آف ڈینائل ہے کہ دیر واز نو فائرنگ, دیر واز نو بلٹ انجری, دیر واز نو کیجولٹی دیر, اور اس کے بعد ہو سکتا ہے پر بات آ گئی ہے. اس کا ویسے میں بتاؤں کہ میں پھر یہ کہا گیا کہ سی ایم کے اسٹاف کی طرف سے گولی چلی. یہ بڑا, میں اس طرف آنا چاہ رہا تھا کہ جو اس طرف سے ہم بیانیاں سنتے ہیں, جب ہم ان سے سوال یہ پوچھتے
پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ تضاد کیوں ہے؟ ان کا جی ہم ابھی بھی اس پوائنٹ آف ویو کے اوپر قائم ہیں کہ گولیاں لگی ہیں لیکن ہماری بندوق کی گولی نہیں ہے وہ. یہ آپ ڈٹرمن کروائیں گے کس بندوق کی. سر ہمارے انجریز ہیں لیکن ہماری بندوق کی انجریز نہیں. سر ہمارے جتنے پارلیمنٹیرینز تھے ان میں سے بہت سی کوئی فیملی یہاں پر اس وقت پارلیمنٹ لاجز میں تھی. جب فیملیاں یہاں پر تھیں تو ہمارا سیکیورٹی سٹاف, ہمارے گنمین, تمام لوگ یہاں پر موجود تھے. انہوں نے بہت کچھ جو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے وہ میں جس وقت ظاہر ہے کوئی ذمہ دار جگہ ہوگی تو ہم وہاں پر وہ جا کے بات کریں گے. وہ جہاں جہاں سے گولیاں, اچھا چلیں سر باقی باتیں چھوڑ دیں, چلیں جی ہم کہہ دیں کہ نیشنل ڈے منایا جا رہا تھا. سر ڈی چوک میں دیکھا انہوں نے چلتی گولیاں چلتی, انہوں نے بلڈنگ سے چلتی. سر انہوں نے اوپر بلڈنگ سے اوپر سے چلتی موجود تھے, ڈی ایس این جیز موجود تھیں. سر جو آپ کو وہیں پر کچھ چینلز ہیں, میں ان کے رپورٹر بھی آپ کو پیش کر دیتا ہوں. مجھے دے رپورٹ کے سمے آپ کو رپورٹر دیتا ہوں جو اون کریں گے, سر جو اون کریں گے کہ ہم نے سامنے گولیاں چلتی دیکھی ہیں, ہم نے بندے گرتے دیکھے ہیں, ہم نے زخمی دیکھے ہیں. سر بندے کہاں جانے ہیں ہاسپٹلوں سے. اچھا کوئی زخمی نہیں تھا سر, اور زخمی نہیں سر, نہیں کوئی شہادت نہیں تھی. مجھے سر یہ بتائیں کہ ہاسپٹلز کو سیل کیوں کیا گیا تھا؟ ہاسپٹل کے اندر ہماری جو ہیلتھ منسٹری ہے ان کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ وہاں پہ 3 گھنٹے بیٹھے کیا کرتے تھے؟ ادھر چنے بھون رہے تھے سر, چھولے بھون رہے تھے. میں پوچھنا نہ کولا کہ چھولے بھون رہے سن کہ نہیں, لیکن ایدی بھی گال سنو تسی پنجابی چینج کے اردو میں واپس آتے ہیں کہ اگر ہاسپٹل سیل تھے تو وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں زخمی کدھر گئے جن کا انیستھیزیا کے بغیر جو ہے آپریشن ہو رہے تھے؟ اوفر سر آپ کو بتا رہے ہیں کہ 56 بلٹ انجریز جو ہیں تو ہاسپٹل تو سیل تھے نا, زخمی ہیں. سر جی کدھر گئے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کئی لڑکے ایسے گئے ہیں جن کی ٹانگوں میں گولیاں لگی ہیں, ٹانگیں باندھ کے انہیں پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر فوراً ان کا زخم یا کون سا پرائیویٹ ہاسپٹل سارے بند؟ سر کئی تھے. وہ سر ہر بندے کی کسی بندے کا کوئی ڈاکٹر واقف بھی ہوتا ہے, ان کی جا کے KPK سے میڈیکل ٹریٹمنٹ مختلف جگہ سے. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ ود میڈیکل سرٹیفکیٹ. آپ کے پس منظر میں جو روڈ چل رہی ہے اس قسم کی روڈ کی ہم بات کریں جہاں پر یہ واقعات ہوئے ہیں, جی بالکل اس قسم کی یہی روڈ ہے نا جی, اسی قسم کی بات کر رہے ہیں. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر اتنا کچھ ہوا اور باوجود اس کے کہ یہاں پر تقریباً 400 کے قریب جرنلسٹ موجود ہیں مختلف بلڈنگز میں, ان میں سے کسی نے یہ وٹنس نہیں کیا. سر میں آپ کو دوں گا نا, چلو ٹھیک, میں آپ کو ویڈیوز بھی دوں گا, زخمیوں کی ویڈیوز بھی دوں گا. میں آپ کو موقع پر پڑے ہوئے بلٹ انجرڈ کی زخمی 1 مہینہ 10 دن تو ہو گئے. سر سوشل میڈیا اگر میں سر سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہی ہیں وہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر. سر نہیں, میں آپ کو اس کے اندر بتاؤں گا. سوشل میڈیا پر لطیف کھوسہ صاحب کا بیان بھی چل رہا ہے جس کے اندر انہوں نے حامد میر کے پروگرام میں گن کے 168 بند, 100 ہوتا ہے نا 170 168 لائک ایز اف ہی از کاؤنٹڈ ڈیڈ باڈی, وہ تو وہ بھی چل رہے ہیں. سر دیکھیں میں نے آپ کو پہلے یہ بات کہی کہ جو بیان آفیشیل آیا تھا وہ شیخ وقاص اکرم صاحب آفیشیل سپوکس پرسن ہے, وہ سیکٹری انفارمیشن ہے. یہ 56 جو میں وونڈڈ کی بات کر رہا ہوں وی ہیو گاٹ دا میڈیکل سرٹیفکیٹ. بہت اچھا, ہم چاہیں گے کہ یہ معلومات سامنے آئے اور ایڈیٹورلی میں ری انفورس کرتا ہوں ہم صاحب آپ کے سامنے اور ویورز کے لیے بھی, اگر کہیں پر یہ کام ہوا ہے 10 ہیں 12 ہیں 1 ہے 56 ہے 54 ہے 58 ہے, اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور جس نے زخمی کیا ہے وہ ڈٹرمن ہونا چاہیے, جس نے مارا ڈٹرمن ہونا چاہیے, FIR ہونی چاہیے, سزائیں ہونی چاہیے. سر میں آپ کو ایک اور بڑی کریٹیکل بات بتاتا ہوں. یہ ایشو پنجاب میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن احمد بچر صاحب نے اٹھایا ہے. سر وہاں پر آڈٹ کے لیے آیا تھا ایک پیرا, اور اس کے اندر جو ایکسپائرڈ شیلز تھے جو 10 سال پہلے تلف کیے گئے تھے وہ وہاں پر شو کر دیے گئے کہ تلف کیے گئے ہیں. اب شیل تلف کرنے کا ایک طریقہ کار ہے, اس کا پکچوریل اور ویڈیو ایویڈنسز ہوتے ہیں. جب وہ ڈیمانڈ کیے گئے ہیں تو اس کے بعد جو کچھ وہاں پر اس کے بعد میٹنگ ختم ہوئی. سر میں نے 2014 میں بھی لگ رہا ہے سر, نہیں سر میں نے دیکھیں میں بچپن سے پولیٹیکل موومنٹ کے اندر ہوں, میں نے اپنے باپ کے ساتھ ساری زندگی, میں بھی 34 سال ہو گئے سر, میں نے کھچ کھائے ہیں سر ایکسپائرڈ شیل کے. میں آپ کو آنیسٹلی سے میں خدا رسول کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں سر, 2014 میں جس وقت ماڈل ٹاؤن کے باہر ایکسپائرڈ شیل چلے تھے نا سر, میں آج بھی آپ کو لوگ ملانے کے لیے تیار ہوں جس کے سائیڈ ایفیکٹ جو ہیلتھ کے اوپر آئے ہیں. کسی کا کڈنی کا ایشو آیا, کسی کا لیور کا ایشو آیا, میرا اپنا سر کڈنی کا ایشو آیا. سر جو آپ کا ایکسپائرڈ شیل ہوتا ہے اس کے کانسیکوینسز آن یور ہیلتھ اتنے زیادہ ظالمانہ آپ جانتے ہیں. اب سر جو پشاور میں چلایا تھا آڈٹ پیرا آیا, سر آڈٹ پیرا آیا, پشاور جڑے چلے انویسٹیگیٹ کرائیں سر, اگر وہ ایکسپائرڈ ہیں تو ذمہ داران کو سزا ملنی چاہیے. آڈٹ پیرا آیا تھا سر پنجاب میں, IG پنجاب میٹنگ میں موجود ہوتے ہیں, ان سے کہا جاتا ہے کہ جی
یہ جو آپ نے تلف کیے ہیں اس کے پکچوریل ایویڈنسز اور کس کس جگہ پہ کیے ہیں اینڈ ہی ہیز نو. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پنجاب سے شیل یہاں سر یہ لازمی نہیں ہے کہ 10 سال پہلے جو ایکسپائرنگ شیل تھا وہ ہم پہ ہی برسا ہو سکتا کسی اور پولیٹیکل پارٹی بھی برسا ہو. ابھی آپ نہیں, یہ چونکہ وہاں پہ آڈٹ پیرا آ گیا تھا نا سر, میں نے آپ کو ریز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری پولیس جب بروٹیلٹی کے اوپر آتی, وہ جب کسی بھی حکومت کے کہنے پر ورکنگ شروع کرتی ہے تو وہ کسی اور لیول کے اوپر وہ پھر کسی اور لیول پر چلی جاتی ہے. بالکل. اب میرا پروڈیوسر کہہ رہا ہے جی کہ تسی ٹاک سے سوال بھی پوچھ لو. سر یہ بتائیں کہ یہ آپ کے جو بیانات ہیں کہ حکومت کو طاقتور حلقوں کی تائید حاصل ہے, واقعتاً یو بلیو دیٹ گورنمنٹ از امپاورڈ ڈسکشن کے لیے اس کے اندر؟ I strongly believe that. ٹھیک ہے. اس کی ریزن یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہیں وہاں سے آشیرواد حاصل نہ ہوتی یا انہوں نے ان کو کانفیڈنس میں نہ لیا ہوتا تو یہ مذاکرات شاید ابھی بھی نہ اسٹارٹ ہوتے. یہ آپ کے اکاؤنٹ کا کیا چکر چلا کہ حکومت کو فیصلہ سازی کا اختیار نہیں؟ آپ نے کہا کہ میں نے خود پوسٹ نہیں کیا. نہیں سر, یہ کیا ہوا, وہ ہمارے جو ساتھی ہیں نا ایک ہمارے مخصوص چینل کے, انہیں پتہ نہیں کیوں سنسنی زیادہ پھیلانے کا شوق ہے. میرا سر اکاؤنٹ چیک کروائیں, میرا اکاؤنٹ پرسوں رات 12 بجے تک بلو ٹیکڈ تھا سر. اس کے بعد یکدم میرا اکاؤنٹ فار فیو آورز اس کا بلو ٹیک غائب ہو گیا, وہ ہیک ہوا. اس کے اوپر جو اگر آپ کہیں گے تو میری جو سوشل میڈیا ٹیم ہے انہوں نے جو اپلیکیشن فارورڈ کی ہوئی ہے, میں آپ پہ یقین کرتا ہوں, مجھے وہ سارا آپ ابھی چیک کر سکتے ہیں کہ میرا جو ایکس اکاؤنٹ ہے اس وقت میرا تو وی پی این ہی نہیں ہے جی, میں کیسے چیک کر رہا ہوں سر, وہ بھی بلو ٹیک نہیں ہے. میں آپ کو ابھی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, آپ کے سامنے میں سے کوئی بھی چیک کر سکتا ہے. ہیک ہو گیا آپ کا وہاں سے پوسٹ اس وقت ہوا, اس کے بعد انہوں نے 10-12 گھنٹے لگائے ہیں, وہ واپس کیا ہے. اس کے بعد اب دوبارہ اپلیکیشن فارورڈ کی گئی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے, ہمارا اکاؤنٹ ہیک ہوا اور یہ ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے, یہ ساری انفارمیشن ہے. وہ اگر ڈیٹیل چاہیے ہوگی تو میں بتاؤں. میرے سے ایسے پوچھا گیا, میں نے ایز اٹ از ایسے ہی اس چیز کا جواب دے دیا, اور اس کے بعد اسے کہہ دیا گیا کہ جناب یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. وہ آپ کو پتہ ہے پھر کچھ ساتھی لے جاتے ہیں. جی بالکل ساتھی کو بالکل آخر میں, اور یہ سوال میں نے دہرایا تھرو آؤٹ دس پروگرام, اگر ابھی تک جو ترقی ہوئی ہے مذاکرات کے حوالے سے, جتنی بھی ہوئی ہے, اگر نہیں ہوئی وہ بھی بتا دیں, 1 سے لے کے 10 تک کے اسکیل پہ اگر آپ کو اس کو نمبر دینے ہو تو کتنے نمبر دیں گے ابھی تک؟ سر جو گفتگو ہے, اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ ہمارے نیریٹو کو اگر سنا گیا ہے اور ان کی گفتگو بھی سامنے سے کی گئی ہے, تو وہ تو میں سر 100 میں آپ کو 1 اور 10 میں سے اگر کہوں تو میں 10 ہی دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جتنی تند و تیز اور سخت چیزیں جو ریالٹی کی ہیں اس کو بڑے کھلے دل کے ساتھ سنا. بڑی بات, بہت اچھی بات. اس کو ان کی طرف سے بھی جو باتیں آئی ہیں وہ ہماری طرف سے بھی سنی گئی ہیں. وہاں پر ایز سچ دیر واز نو فائری ڈیبیٹ. جو فیکٹس تھے وہ سامنے بیان کیے گئے ہیں, یہ ریزنز ہیں. بلکہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ جس وقت ہم نے مسنگ کا تذکرہ کیا تو گورنمنٹ کی سائڈ سے ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ اپنے 46 مسنگ کی لسٹ دیں. بہت اچھی بات. وہ ہم نے اپنی پولیٹیکل کمیٹی میں گزشتہ رات اور کور کمیٹی میں ڈسکس کر لیا ہے. وہ انشاءاللہ جب ڈسکشن کا جو مواد ہے اور ڈسکشن کا ماحول 10 out of 10. ڈسکشن کا جو ماحول ہے, جس سے پہلے ہمیں یہ ہوتا تھا جب ہم کہتے تھے نا کہ جی فلانی جگہ پر یہ انسیڈنٹ ہوا تو اسٹریٹ وے جواب آتا تھا جھوٹ بول رہے ہیں, یا کہتے ہیں بھی اس ٹائم یہ نہیں تھا. اس مرتبہ جب ہم نے کہا کہ یہ چیزیں ہوئیں, بلکہ ایون ہمارے پارلیمنٹیرین جو فزیکل ٹارچر ہوئے ان کی بات ہوئی تو اس کے اوپر اسپیکر صاحب نے کچھ ایشوز کے اوپر نوٹس بھی لے لیا اور انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ اٹ ول ناٹ ہیپن. بلکہ اس ایشو کے اوپر کچھ جو حکومتی سائڈ کی پارٹیز تھی, میں ان کا نام نہیں اب کوٹ کرتا, ان کی طرف سے باقاعدہ یہ کہا گیا کہ اس قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے, اور مذاکرات کو مثبت طور پر آگے بڑھانے کے لیے یہ اس قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا سلسلہ ویری انکریجنگ. 10 out of 10 on this one at least. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین ہمارا پروگرام جاری ہے. ناظرین آپ نے سینیٹر عرفان صدیقی کا پرسپیکٹو جانا ٹاکس کے حوالے سے, جن کی بہت اہمیت ہے. اگر پاکستان میں ہم نے استحکام لے کے آنا ہے, اگر ہم نے معیشت کو صحیح طریقے سے چلانا ہے, اگر ہم نے سیاست کے اندر سے غلاظت اور زہر کو نکالنا ہے اور لوگوں کا اعتماد بحال کرنا, تو ٹاکس کو کامیاب ہونا ہی ہے. ذرا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ٹاکس کے حوالے سے فیصلے کون کرتا ہے؟ وہ تمہیں پتہ ہے کہ عمران خان بانی پی ٹی آئی ہی فیصلے کرتے ہیں, لیکن کیا انہوں نے اپنی کمیٹی کو فلی امپاور کیا ہے یا نہیں؟ علی محمد خان صاحب رکن قومی اسمبلی تحریک انصاف کے سینئر لیڈر ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ذرا یہ بتائیے گا کہ جب اسد قیصر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ سہولت کار کا کردار ادا کر رہی ہے, تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ کتنی امپاورڈ ہے؟ کیا وہ واقعتاً صرف ایک پوسٹ باکس ہے کہ اس کے اندر جو چیز ڈلے گی وہ جیل میں جائے گی, جیل سے واپس آ کے وہ وہاں پر دوبارہ پہنچے گی, یا ان کے پاس ایک اپنا مینڈیٹ بھی ہے؟ بہت شکریہ طلعت صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پوسٹ آفس یا پوسٹ باکس کا تو میں نہیں سمجھتا یہ کردار ادا کر رہے ہیں.
لیکن اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کوئی بھی میجر ڈیسیجن اگر یہ لیتے ہیں، نہ صرف ہماری کمیٹی بلکہ حکومتی کمیٹی بھی، تو ہماری کمیٹی نے عمران خان صاحب سے اوکے کرانا ہے اس کو، اور حکومتی کمیٹی نے لازم و ملزوم میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب سے یا شہباز شریف صاحب سے اس کو اوکے کرانا ہوتا ہے۔ لیکن اس کمیٹی میں اگر آپ دیکھیں تو ہماری طرف سے علی امین خان بھی ہیں، باقی بھی آنریبل ممبران سارے، عمر صاحب ہیں اس میں، فارمر ہمارے صوبائی صدر بھی ہیں اور فاؤنڈنگ ممبر میں سے ہیں کے پی کے میں، اسد قیصر صاحب سب ہیں۔ لیکن میرے خیال میں علی امین صاحب کا اس میں رول تھوڑا زیادہ کی رول ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ بالکل پوسٹ آفس والا رول ہے، اس میں وہ وے فارورڈ آئی تھنک بنا سکتے ہیں۔ ہاں، اس وے فارورڈ پہ آخری سیل آف اسینٹ لگانا وہ عمران خان صاحب کا کام۔ اچھا، یہ فرمائے گا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اصل فیصلے ان لوگوں کو کرنے ہیں جنہوں نے حکومت بنائی، اور یہ بھی ڈیمانڈ اب سامنے آ رہی ہے، اسد قیصر صاحب کا آپ نے ذکر کیا، انہی کا بیان ہے کہ سٹیک ہولڈرز کو بھی آن بورڈ لے اور اصل فیصلہ سازوں سے بھی بات کرے، تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب پی ٹی آئی یہ بات کرتی ہے تو وہ کیا کہہ رہی ہے کہ وہاں پر باقاعدہ فوج کے نمائندگان بیٹھے ہوئے ہوں وردی میں یا سویلین کپڑوں میں، اور وہ پھر بات کر رہے ہوں، جی ایچ کیو کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہے پی ٹی آئی؟ طلعت صاحب دیکھیے، آئیڈیلی اسپیکنگ تو سیاسی جماعتوں سے ہی بات ہوتی ہے، لیکن جو پاکستان کی تلخ حقائق ہیں، جو زمینی حقائق ہیں، اس کا آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ ہم پہ یہ الزام لگتا ہے کہ 2017 سے آگے ایک ہائیبرڈ رجیم آئی جب ہماری حکومت بنی، چلیں اس کو اب تھوڑا پیچھے لے جائیں، آپ سے مطلب ہمارے کرٹکس ہم پہ 2011 کے بعد سے ہی الزام لگا لیں، کیونکہ میں تاریخ کے ایک ادنا طالب علم کے طور پہ چیلنج کے طور پہ یہ بات کرتا ہوں کہ جب سے کم از کم میں نے ہوش سنبھالا ہے، اسکول کے ٹائم پہ میٹرک وغیرہ میں آپ تھوڑی بہت سمجھ آپ کو آ جاتی ہے چیز، میں نے پاکستان میں پولیٹیکل ہائیبرڈ رجیمز ہی دیکھی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ آپ لائن کے کس طرف کھڑے ہیں، اگر آپ بینیفیشری ہیں تو آپ کو نظر نہیں آتا، اگر آپ کرٹک ہیں، اگر آپ اپوزیشن میں ہیں، آپ ایک آزاد جرنلسٹ ہیں، آپ کو نظر آتا ہے۔ تو 1988 میں جب بینظیر صاحبہ وزیر اعظم بنی، میاں صاحب جب وزیر اعلیٰ بنے، وہاں سے سٹارٹ ہو گیا تھا 18 مہینے بعد ان کو فارغ کر کے، مطلب اسی دن سے سٹارٹ ہو گیا تھا ہائیبرڈ رجیم طلعت صاحب، جب بی بی صاحبہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا فارن منسٹر کون ہے، اور ان کو پوچھنا پڑا، ان کو بتایا گیا کہ یہ آپ کے فارن منسٹر ہیں۔ اسٹارٹ آف ہائیبرڈ پولیٹکس ان پاکستان۔ میرے خیال میں ٹائم ہیز ناؤ کم اپ، وی ہیو کم آف ایج، کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ لیٹس ہیو مرسی آن دیز 250 ملین پیپل آف پاکستان، اس ملک کو آگے لے جایا جائے۔ تو اس میں اگر ایک رول آتا ہے، ڈائریکٹ بے شک نہ ہو، بیک پہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ یا جو ادارے ہیں وہ حکومت کا ہی ایک عام ہوتے ہیں۔ اب کتنا پاورفل ہے اب سب کو پتا ہے کہ وہ ایک پاورفل عام ہے، باقی بدن تھوڑا سا کمزور ہے۔ ان کا اگر اس میں اسنٹ ہوگا، ان کی اس میں رائے ہوگی، تو جس بھی نتیجے پہ یہ کمیٹیاں پہنچیں گی، جو بھی ڈائیلاگ ہے وہ تھوڑا سا دیر پا ہوگا۔ آپ کو یہ اعتماد کیوں نہیں ہے کہ جو حکومت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جو طاقت جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں اس کو بھی ریفلیکٹ کر رہی ہے؟ مطلب کیا چیز حکومت کی کمیٹی کی طرف سے، کس چیز کی کمی آپ کو نظر آئی کہ اگر وہ ہو جائے تو آپ کو پتا چلے کہ پنڈی کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ I'm not part of these negotiations، لیکن تھوڑا بہت جتنی مجھے سمجھ ہے، جو میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، میرا نہیں خیال کہ اگر طاقتور حلقے حکومت کے ساتھ ایک پیج پہ اگر نہیں ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ پھر یہ اس طرح ڈائلاگ سٹارٹ ہو جاتا۔ میرا خیال ہے کہ کسی نہ کسی لیول، یہ میرا خیال ہے، میری انفارمیشن نہیں ہے، کہ کسی نہ کسی لیول پہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی دونوں کی اپروول ہوگی تو یہ نیگوزیشن جو ہیں وہ سٹارٹ ہوئی ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بالکل ہی حکومت ڈیٹیچ ہو کے اپنے ہی انیشیٹو پہ شہباز صاحب نے کوئی اجازت دے دی ہے۔ شہباز صاحب جتنا کوئی آزاد فیصلے کرتے ہیں اور جتنا وہ انڈیجنس ہیں، تو حکومتی اور اسٹیٹ کے افیئرز تو چھوڑیں کہ اپنی جماعت میں بھی وہ ایز اے پرائم منسٹر ایون
इंडिजिनस फैसले कर सकते हैं। तो इससे तो पावर सेंटर्स ठीक है, चलिए आपका आर्गुमेंट मानते हुए, आपका आर्गुमेंट मानते हुए तो यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर वो हैं ऐसे जैसे आप बयान कर रहे हैं तो ये कमेटी तो एम्पावर्ड हुई ना, फिर तो एस्टेब्लिशमेंट की इसके अंदर मंशा भी शामिल हुई, तो फिर ये मुतालबा करना कि स्टेक होल्डर्स को मजीद ऑन बोर्ड लिया जाए, इसकी क्या मंतक है? मुझे नहीं पता ये मुतालबा कहां से आया। असद कैसर साहब का है, वो ज्यादा ऑन बोर्ड लिया जाए। असद कैसर साहब का ये मुतालबा है, जो ये कह चुके हैं कि जो हतमी फैसला करने वाले लोग हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। चलिए इसको छोड़ देते हैं। आप हमें बताएं, आपकी पार्टी के तमाम मेंबरान क्या ऑन बोर्ड हैं इन टॉक्स के हवाले से? क्योंकि हमने एक आपकी ऑडियो भी सुनी, फिर हम उसके अलावा और चैटर भी सुनते हैं आपकी पार्टी के इर्द गिर्द। कोई ये कहता है जी कि जब तक 26 नवंबर का हिसाब नहीं होगा टॉक्स आर मीनिंगलेस। कोई ये कहता है जी इमरान खान अगर रिलीज़ नहीं होगा तो टॉक्स आर मीनिंगलेस। कोई ये कहता है जी कि हम तो सिर्फ एक किस्म का मिडिल ग्राउंड है, ब्रिज हैं। तो आपकी पार्टी ऑन बोर्ड है कि टॉक्स होनी चाहिए फुली? कुछ तो पार्टी की तलत साहब इंटरनल मीटिंग्स की डिटेल है, वो तो मेरे लिए तौर एक जिम्मेदार के मुनासिब नहीं है कि मैं आपके साथ शेयर करूं। लेकिन आपको एक इजमाली बात मैं कर सकता हूं कि जितने ग्राउंड के सियासतदान हैं, जो MNAs हैं, जो सेनेटर्स हैं, जो MPAs हैं, जो हल्कों की सियासत करते हैं, जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी जड़ें अवाम में हैं, उनमें से मैं आपको ये कहूंगा कि 95% से भी शायद ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि एहतजाज भी हो लेकिन साथ में कोई ना कोई डायलॉग प्रोसेस हो ताकि ये मसला पॉलिटिकली जो है वो हल हो। अब कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कहते हैं कि नहीं, डायलॉग नहीं होना चाहिए, आप सिर्फ जो है एहतजाज करें या आप एजिटेटिव पॉलिटिक्स करें। बड़ी बड़ी जंगों में, मुल्कों में जंग के दौरान भी बात होती है, जो कॉन्सेप्ट है कि टॉक एंड फाइट। तो यहाँ कोई खूनी लड़ाई तो आपस की दुश्मनियां तो नहीं है, हालांकि अब खून बह गया है, ये अफसोसनाक अमर है। तो ये मामलात का हल हमने निकालना है, लेकिन उसके लिए देखें आपके पास दो रास्ते हैं। एक है वही जिस पे हम चल रहे हैं, दूसरा है कि किसी न किसी लेवल पे कोई एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी ये लोग दिखाएं जो हमारी सीनियर तरीन सियासी क़यादत है, और इस मुल्क को इस मखमसे से निकालें, मुल्क को एक ट्रैक पे लगाएं। देखें दुनिया में बहुत से मुल्कों में जमहूरियतें हैं, हमने कोई नया पहिया, वी आर नॉट री इन्वेंटिंग द व्हील, वी डोंट नीड टू री इन्वेंट इट। हमें सिर्फ अपना ये जो हमने कागज में लिखा हुआ है आइन, अगर उसको ही अगर ये कमेटियां और हमारी सीनियर क़यादत, जो मैं सीनियर क़यादत की बात करता हूं तो मेरा मतलब खान साहब, मियां साहब, जरदारी साहब या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की सीनियर तरीन लोग हैं, अगर हर तरफ ये फैसला हो जाए कि कम से कम इस आइन को ही हम फुली इंप्लीमेंट कर दें इन लेटर एंड स्पिरिट, कोई ज्यादा नई लॉ मेकिंग की जरूरत नहीं है, कोई नए आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत नहीं है। इस चीज पे एग्री करें कि हमने पाकिस्तान के जो उमूर मुमलिकत हैं उसको अपनी काबिलियत पे चलाना है, किसी के कंधे के बगैर, और इक़्तिदार का जो संघासन है उस पे हमने अवाम के आंगन से गुजर के जाना है, किसी गेट नंबर 4 से नहीं। अगर इस पे सियासी कुव्वतें इस एक नुक्ते पे ही मुर्तकिज हो जाएं, उसमें जमहूरियत की भी बका है, उसमें एस्टैब्लिशमेंट के इदारों की बेपनाह इज्जत पिन्हा है, अगर इसको कोई समझे। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर में वो तो खैर इफ्स एंड बट्स ऑफ हिस्ट्री, अगर यूं हो जाए तो यूं हो जाए, लेकिन आपने जो बात की उसमें बड़ी मंतक है, वजन है। बदकिस्मती से पावर पॉलिटिक्स के अंदर मंतक और वजन के ऊपर चीज़ें तय नहीं होती। बिल्कुल आखिर में मैंने इस प्रोग्राम के शुरू में इरफान सिद्दीकी साहब से पूछा था कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 अगर उनको अभी तक जो टॉक्स का प्रोसेस है उसको नंबर देने हो तो वो कितने देंगे? तो पहले 5 नंबर तो उन्होंने दे दिए कि जी टॉक्स के ऊपर लोग बैठ गए, तो अच्छी बात है, 50 के करीब हम पहुंच गए, तकरीबन पास हो गए। उसके बाद वो नंबरों की बहस में नहीं पड़े, वो कह रहे थे कि बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं हुई। इफ़ यू वर टू मार्क ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 अभी तक जो प्रोग्रेस हुई है तो कितने नंबर देंगे? I'm a bad examiner, but I'm an optimist. मैं हमेशा दूर टनल के आखिर में मुझे रोशनी नजर आ जाती है, क्योंकि मेरा रब कहता है, आपका रब कहता है कि वला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तो अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। मैं फिलहाल तो 4 नंबर दूंगा स्टार्ट के, लेकिन एक बात बता दूं, अगर इमरान खान साहब की पॉलिटिकल एक अच्छी तरीके से रिलीज होती है, गलत केसेस वापस होते हैं, फौरी तौर पे इसमें फिर 6 नंबर मेरी तरफ से और ऐड करने, 10/10 है अगर इमरान खान निकलते हैं। बाकी सीनियर क़यादत की एक जिम्मेदारी है, मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने असेंबली के फ्लोर पे कहा है और ये बात लोगों ने उधर से उठाई है, कुछ लोग अभी बात कहना शुरू हुए हैं। मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब की रिलीज, असीरान की रिलीज, जुडिशल कमीशन, ये सारा कुछ
ایک بڑے پکچر میں پہلا سٹیپ ہے. اصل میں سمجھتا ہوں اگر اس پولیٹیکل لیڈرشپ پہ میچورٹی ہے, اصل امتحان تب ہوگا کہ جب عمران خان صاحب ریلیز ہوتے ہیں, کیا یہ پولیٹیکل قیادت ایک نئے عمرانی معاہدے کے لیے تیار ہے کہ اس ملک پہ ہم رحم کریں اور اس ملک کو جمہوریت سے اگر چلانا ہے تو آئین پہ ہم مرتکز ہوں. جو میں نے پہلی بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے نہیں, عوام کی طاقت سے اقتدار میں آنا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ سمجھانا ہے کہ بس کریں, آپ کا ایک وہ رول ہے. اس روایتی رول میں جب آپ ہوتے ہیں, عوام آپ کو سر پہ بٹھاتے ہیں, عوام آپ کو سلوٹ کرتے ہیں, لیکن جب آپ اس طرف آتے ہیں تو پھر آپ پہ تنقید ہوتی ہے. تنقید سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سسٹم سے تھوڑا سا ڈسٹنس کریٹ کریں. اوکے, آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. آپ کا بہت شکریہ. جو امید ہے بالکل نہیں چھوڑنی چاہیے. صحیح کہا علی صاحب نے کہ دوسری طرف ان کو سرنگ کے ایک امید کی روشنی نظر آ رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ امید کی روشنی ہے یا دوسری طرف سے آنے والی ٹرین کی ہیڈ لائٹ ہے جنہوں نے ٹاکس کو اڑا کے رکھ دینا ہے. جی تو وقت میں بتائے گا. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.